अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आप तमाम ही बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून जोग्राफिया और सबक नंबर 9 ज़राअत, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हम इस सबक में देहातों में ज़राअत किस तरह होती है और ज़राअत से मुंसलिक पेशे कौन कौन से हैं, ये तमाम जानकारी हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपके सामने एक तस्वीर दी गई है और उस तस्वीर के साथ साथ आप लोगों को जमात में कुछ बातें करने के लिए कहा गया है उस तस्वीर से मुताल्लिक। अब कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से सवालात हैं, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। बगौर सुनना भी है और देखना भी है। पहला है, बताइए तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है। दूसरा, मुर्गियाँ और बकरियाँ क्यों पाली जाती है। तस्वीर में कौन कौन से औजार दिखाई दे रहे हैं। इन औजारों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता होगा। तस्वीर में दिखाए हुए काम किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। इन लोगों का बुनियादी पेशा कौन सा होगा। तस्वीर में घर किसका होगा। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दर्जा बाला कौन सी पैदावार का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर जितने भी सवालात पूछे गए हैं इस तस्वीर में से ही पूछे गए हैं और बोला गया है कि बताइए तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है। तो आप बखूबी जान सकते हैं कि तस्वीर में एक किसान है जो अपने कंधे पर खेती बाड़ी के औजार लेकर जा रहा है। एक औरत बकरियों को चारा खिला रही है और घर के पास एक औरत है जो मुर्गी का जो है तो अंडा निकाल रही है। इसी तरह बैलगाड़ी का आधा पहिया आपको नज़र आ रहा है, कुदाल नज़र आ रही है। एक औरत दूध निकाल रही है ना, गाय भैंस से। और घर जो है एक किसान का नज़र आ रहा है और इस घर में किसान रहता होगा। और कौन सा पेशा इख्तियार किया गया यहाँ पर लग रहा है खेती बाड़ी ज़राअत की जाती है और मवेशी पालना भी हो दिखाई दे रहा है, यानी जानवरों को पालने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आखिरी यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी पैदावार का इस्तेमाल करते हैं। तो हम तो सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अंडा भी जो है तो खाते हैं, दूध भी पीते हैं और खेतों से जो अनाज हासिल होता है वो अनाज भी जो है तो हम हासिल करते हैं। और ये जो है तो एक देही इलाके का एक घर बताया गया है, यानी देहात में जो घर होता है ना। शहरों में तो अलग घर होते हैं, देहात में इस तरह से जो है तो कवेलू बना है। ऊपर देखो लाल कलर से कवेलू का छत है और जो हिसाब से घर दिखाई दे रहा है वो देहात का ही घर लग रहा है हमको। वहाँ एक दरख्त भी है ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है और सवालात पूछे गए हैं। अब आप लोगों को क्लास में ये सब सवालात के जवाबात एक दूसरे से पूछना है आपस में बातचीत के ज़रिए, है ना। ये बातें हैं यहाँ पर। किसान जो है वो बकरियां, गाय, भैंस और मुर्गियां वगैरह जो है तो पालता है। ये आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं। इससे पीछे वाली जो तस्वीर थी उसमें भी हमने देखा। और अंडे वगैरह भी उससे हासिल होते हैं। मुर्गियां, बकरियां वगैरह बेचकर वो उससे रुपये हासिल करता है। ये तमाम जो पेशे हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं। ये जितने भी पेशे हैं वो सब ज़राअत से रिलेटेड है। अब ज़राअत का जो पेशा है वो बहुत वसी है
بہت بڑا ہے وہ پیشہ. اس سے اناج حاصل ہوتا ہے، کپڑا حاصل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو ہے تو چیزیں حاصل ہوتی ہے. ہماری ضرورتیں بھی بہت ساری پوری ہوتی ہے، جیسے ہمیں نباتات سے، حیوانات سے، ہے نا. نباتات یعنی پھول پودے، سبزیاں، یہ سب، درخت، یہ تمام چیزیں نباتات. حیوانات میں جانور آتے ہیں، ہے نا، جو جانور ہم لوگ دیکھتے ہیں، چاہے وہ پانی والے ہو یا زمین والے جانور ہو، وہ تمام چیزیں جو ہے تو حاصل ہوتے ہیں. ہمیں ان سے گوشت ہے، دودھ ہے، چمڑا ہے، پھر چمڑے سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہے. اب فصلوں کی پیداوار کے ساتھ ساتھ کسان جو ہے تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے تو اگاتا ہے. جیسے بہت ساری چیزیں وہ پالتا ہے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس، بکریاں، بھیڑ، مرغیاں. اسی طرح شہد کی مکھیوں سے جو ہے تو وہ شہد حاصل کرتا ہے، اسے بھی پالتا ہے. ریشم کے کیڑے پالنے، ہے نا، پھولوں اور پھلوں کے باغات لگاتا ہے. مچھلی پالن ہوتا ہے، ایمو پالن وغیرہ پیشے بھی جو ہے تو اختیار کیے جاتے ہیں. یہ سب جو ہے تو زراعت میں شامل ہوتا ہے، سب زراعت میں شامل ہوتا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھول، یہاں پر سب سبزیاں، ترکاریاں رکھی ہوئی ہے. پھولوں کے باغات میں سے پھول ہے، مچھلی ہے یہاں پر. اسی طرح شہد کی مکھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. ایک عورت جو ہے تو دودھ نکال رہی ہے. کسان جو ہے تو چارہ کھلا رہا ہے گائے بھیل بھینس کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے. یعنی ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ ان سے ہی پوری ہوتی ہے. ہم شہد حاصل کرتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، پھولوں کا استعمال کرتے ہیں، سبزی ترکاریاں کھاتے ہیں، دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے، گوشت حاصل کیا جاتا ہے. تو جو پیشے ہیں سب، شہد کی مکھیوں کا پالنا، ایمو پالن، مرغیاں پالنا، بھیڑ بکریاں پالنا، گائے بیل بھینس پالنا، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے تو زراعت میں ہی جو ہے تو اس کا شمار کیا جانے لگا ہے. یعنی یہ زراعت سے متعلق ہے. یہ کھیتوں میں ہی اکثر ہوتا ہے، دیہاتوں میں ہی یہ کام زیادہ تر ہوتا ہے نا. تو اس طریقے سے یہاں پر بتایا گیا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ زراعت کے پیشے میں جو ہے وہ زیادہ تر نفری قوت استعمال ہوتی ہے. یعنی کہ نفری قوت یعنی کہ آدمی کی قوت، انسانی قوت جو ہے تو زیادہ تر استعمال ہوتی ہے نا. آپ لوگوں کو نظر میں آ رہا ہوگا، ایک کسان جو ہے وہ کھیت میں بیلوں کے ساتھ جو ہے تو وہ ہل چلا رہا ہے. تو یہاں پر وہ بیچارہ دن رات جو ہے تو محنت کرتا ہے، تب جا کر جو ہے تو ہمیں اناج حاصل ہوتا ہے. اسی طرح دیکھو عورتیں بھی جو ہے تو یہاں پر کھیت میں کام کر رہی ہیں، پانی میں ان کے پیر ڈوبے ہوئے ہیں. بہت محنت کا کام ہوتا ہے یہ کھیتی کا کام کرنا. اور اسی لیے کہا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو حیوانات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیل وغیرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو زراعت میں آج کل نئی نئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جانے لگا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، نیچے والی دونوں تصویروں میں مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے کھیتوں میں، تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے. اس کے لیے مشینوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہی تمام چیزیں جو ہے تو بتائی جا رہی ہیں یہاں پر کہ زراعت میں انسانی محنت کے ساتھ ساتھ حیوانات کی محنت اور ساتھ ہی ساتھ مشینوں کا استعمال بھی جو ہے تو آج کے جدید دور میں کیا جا رہا ہے. جو ہے یہاں پر ایک سوال کر رہا ہے ہم سے کہ کیا آپ کر سکتے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں تو لڑکے کو اب بتانا پڑے گا کہ ہاں بھائی یہ جو سامنے جو کام دکھ رہے ہیں ہمیں، وہ ہم کر سکتے ہیں نا. کر سکتے ہیں نا. کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو، پہلے جو ہے تو وہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی تھی اس طریقے سے. ان کے ہاتھ میں دیکھو سب دکھ رہا ہے اوزار، جس سے فصل وہ لوگ کاٹ رہے ہیں پہلی تصویر میں. اس کے بازو میں دیکھو پھر دھیرے دھیرے بیلوں کا سہارا لیا جانے لگا کھیتی باڑی میں. پھر دیکھو مشینوں کا استعمال کیا جانے لگا. اس طرح جو ہے تو کھیتی باڑی میں یعنی زراعت میں ترقی ہوئی. پہلے بہت زیادہ ہاتھوں سے استعمال کیا جاتا تھا، پھر جانوروں کا بھی استعمال کیا جانے لگا، مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اور
ساتھ ہی ساتھ یہاں دیکھو نیچے پہلے پانی جو ہے تو کس طرح سے ایک طرف ہی بہتا تھا، وہیں کے وہیں بورویل میں سے نکلتا تھا، تو پھر ابھی دیکھو فوارے کی شکل ہونے لگی، پھر پائپ کے ذریعے جو ہے تو پانی جانے لگا، پائپ میں سے دیکھو کیسے بوند بوند جو ہے تو ٹپک کر جو ہے تو زمین کو جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر پانی ملے گا۔ تو اس طریقے سے آب پاشی کہتے ہیں اسے، یعنی پانی کو پہنچانا۔ تو پانی بھی جو ہے تو کس طرح سے پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب تیسرے میں نیچے مرغیاں دو نظر آ رہی ہے، گھر نظر آ رہا ہے، پھر ایسے ہی گھومتی تھی مرغیاں، پھر ان کے بعد ان کا اجتماع ان کا خود کا گھر بنایا گیا، دربہ جسے ہم کہتے ہیں چھوٹا سا، اس میں مرغیاں رہنے لگی۔ یعنی مرغیوں کو جو پالنے کا کام ہے، مرغی پالن، وہ پہلے اس طرح سے کیا جاتا تھا، کھلی رہتی تھی مرغیاں، پھر ان کے لیے دربہ بنایا گیا۔ اب بہت بڑے فارم بنائے جاتے ہیں اور ان کے اندر ان مرغیوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر بڑے بڑے لائٹس لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے تو کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ پھر دیکھو مرغیاں جو ہے تو کس طرح سے انڈے دے رہی ہے لاسٹ والی تصویر میں، اور ان کو جو ہے تو دیکھو سب چیزیں جو ہے تو مہیا کی گئی ہے، لائٹ، پانی وغیرہ، تاکہ مرغیاں جو ہے تو جلد از جلد بڑھے اور ان سے زیادہ انڈے حاصل کیے جا سکے۔ تو اس طرح سے زراعت اور آبپاشی اور مرغی پالن، یہ تینوں کے بارے میں جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ زراعت کے زمانے کے اعتبار سے تبدیلیاں بتائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دھیرے دھیرے جو ہے تو جیسے جیسے زراعت کے اندر ترقی ہوئی، اسی طرح سے پیداوار میں بھی جو ہے تو زیادہ سے زیادہ ترقی ہوئی اور پیداوار بڑھنے لگی۔ غلہ بانی، مچھلی پالن، شہد کی مکھی پالنا، پھلوں اور پھولوں کی زراعت کے ذریعے بہت ساری پیداوار جو ہے تو ہونے لگی، ہے نا۔ اب پیداوار بھی جو ہے تو بڑھ گئی، پھلوں کی پیداوار ہونا شروع ہوئی، پھولوں کی پیداوار شروع ہو گئی، مرغی پالن ہوئی، شہد کی مکھیوں کو بھی جو ہے تو چھتے لگا کر جو ہے تو پالا جاتا ہے۔ اب ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی جگہوں پر کئی چیزوں کی جو ہے تو پیداوار بھی ہو جاتی ہے، اور بہت ساری جو ہے تو ضرورتیں بھی جو ہے تو پوری ہو جاتی ہے۔ اب زراعت سے منسلک بہت سارے پیشے ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، جیسے مرغی پالن، شہد کی مکھی پالنا اور بھیڑ بکریاں پالنا۔ تو یہ تمام چیزیں، یعنی یہ تمام پیشے بھی جو ہے تو زراعت سے منسلک ہے۔ اب ہم انہیں نمبر سے ایک کے بعد ایک جو ہے تو اس کے بارے میں دیکھیں گے، اور زراعت سے متعلق یعنی منسلک جو پیشے ہیں ان کی بھی معلومات جو ہے تو ہمیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے غلہ بانی کے بارے میں، کہ غلہ بانی جو ہے تو کسے کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو آپ لوگوں کو لکھا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے کہ مختلف اقسام کے جانوروں کو پال کر ان سے مختلف قسم کی پیداوار حاصل کرنے، اپنے مختلف کاموں کے لیے انہیں استعمال کرنا اور اس سے اپنی گزر بسر کرنا غلہ بانی کے پیشے کا خاص مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا غلہ بانی کرنا یعنی مختلف جانوروں کو پالنا، ہے نا۔ یہ غلہ بانی کا مطلب ہے سیدھا سا، غلہ بانی یعنی جانوروں کو پالنا، جانوروں کو جمع کرنا، ان کو رکھنا۔ اب کیوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ہماری ضرورتوں کو پورا ہونا یہ ضروری ہے، یعنی ان سے ہم ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے مختلف چیزیں پیدا کرواتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی سے شہد، گائے سے بھینس سے جو ہے تو دودھ، اور گوشت بھیڑ بکریوں سے دودھ بھی حاصل ہوتا ہے، اسی طرح مرغیوں سے انڈے اور گوشت۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر دکھائی گئی ہے، اور غلہ بانی کا مقصد سمجھایا گیا ہے کہ غلہ بانی کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مویشی پالنا۔ بات وہی ہوئی، یعنی جانوروں کو پالنا، جیسے گائے، بیل، بھینس وغیرہ جانوروں کو زراعت کے لیے پالا جاتا ہے، یعنی کھیتی باڑی کے لیے جو ہے تو پالا جاتا ہے۔ اس میں دودھ دینے والے جانور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں،
ایک عورت جو ہے تو دودھ حاصل کر رہی ہے گائے سے، اور کام کرنے والے جانور الگ الگ ہوتے ہیں۔ کھیتوں میں جو ہے تو جانوروں کو لے کر جایا جاتا ہے۔ جانوروں کا پالنا بھی ایک پیشہ ہے، ایک کام ہے۔ مویشی پالن ملی جلی کاشتکاری غیر منقسم حصہ ہو گیا ہے۔ یہ ملی جلی کاشتکاری جو ہے تو کہلاتی ہے۔ اس کی نوعیت جدید تجارت جیسی ہو گئی ہے، یعنی جدید کاموں میں جو ہے تو اب اس کو بھی شمار کیا جانے لگا ہے۔ بھارت میں حالیہ زمانے میں اس پیشے کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، بہت ساری اس میں تبدیلیاں لائی گئی ہے۔ پہلے یہ چھوٹے پیمانے پر ہوتا تھا، اب بڑے پیمانے پر ہونے لگا ہے، اور تجارتی سطح پر مویشی پالن کا خاص پیشہ خاص طور پر دودھ اور گوشت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی مویشیوں کو پالا جو ہے تو اس لیے جاتا ہے کہ ان سے دودھ اور گوشت حاصل کیا جا سکے زیادہ بڑے پیمانے پر۔ تو یہی تمام چیزیں یہاں پر دکھائی گئی ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری بکریاں ہیں جو تمہیں دیکھ رہی ہیں اور بھیڑ بھی نظر آ رہی ہے، وہ جو ہے تو ایک چارہ کھا رہی ہے اور ایک تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو اور کتنا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے۔ تو بھیڑ پالن اور بکریاں پالن جو ہے تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ بھیڑ پالن اور بکریاں پالن یہ بھی ایک روایتی پیشہ ہے، یعنی قدیم زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ شروع میں اور گاؤں میں بھی آج آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر یہ سب چیزیں پالی جاتی ہے نا۔ گاؤں میں بکریاں ہوتی ہے، بھیڑیں وغیرہ ہوتی ہے جنہیں ہم پالتے ہیں۔ اور پہاڑی علاقوں میں جیسا کہ دیکھو آپ لوگوں کو پہاڑ نظر آ رہا ہے پیچھے، ایسے علاقوں میں بنجر زمینوں پر بھی اور خشک آب و ہوا کے علاقوں میں بھی جو ہے تو یہ پیشہ کیا جاتا ہے۔ جہاں پر پانی کم ہے وہاں بھی جو ہے تو بکریاں بیچاری چھوٹی چھوٹی گھاس کھا کر اور وہاں پر رہتی ہیں بکریاں ادھر بھی۔ اسی طرح شہری بستیوں سے دور دیہی اور پہاڑی علاقوں میں موجود کانٹے دار جھاڑیاں، گھاس پھوس اور ببول کی جھاڑیوں پر بکریوں اور بھیڑوں کی پرورش کی جاتی ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہے، ببول کے درخت ہوتے ہیں، گھاس پھوس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو انہیں بھی جو ہے تو کھا کر بکریاں جو ہے تو ان کی پرورش ہوتی ہے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بھارت میں یہ پیشہ خاص طور پر گوشت حاصل کرنے کے مقصد سے کیا جاتا ہے۔ بھیڑوں کی پرورش گوشت کے علاوہ اون حاصل کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ جو بھیڑوں سے جو ہے تو اون حاصل کیا جاتا ہے، پھر ان سے سویٹر اور مختلف چیزیں جو ہے تو بنائی جاتی ہے، پھر ہم انہیں سردی کے موسم میں استعمال کرتے ہیں، اور ان سے گوشت بھی حاصل کیا جاتا ہے نا۔ ہم لوگ کو پتہ ہے بکری بکروں کو جو ہے تو گوشت ہمیں ملتا ہے، ہم لاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں یہاں پر دکھائی گئی ہے، اور بکریاں اور بھیڑ پالن بڑے پیمانے پر بھی جو ہے تو ہوتا ہے۔ ان کو کہاں پر ان کی پرورش ہوتی ہے وہ سب بتایا گیا ہے، یہ کیا کھاتے ہیں یہ بھی یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ کے بعد اب ہم دیکھیں گے مرغی پالن، کہ مرغی پالن جو ہے تو یعنی کیا۔ مرغی پالن یہ بھی جو ہے تو زراعت کے پیشے میں مرغیاں اور اس کے جماعت کے دوسرے پرندوں کو پالنے کا چلن کم و بیش دنیا بھر میں جو ہے تو دکھائی دیتا ہے۔ ہر طرف جو ہے تو یہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ مرغیوں کو پالنا، ان سے انڈے حاصل کیے جاتے ہیں، گوشت حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلے دیکھو گھر کے پچھواڑے میں یعنی گھر کے پیچھے والے حصے میں آپ لوگوں کو مرغی پالن جو ہے تو کیا جاتا تھا، مرغیوں کو پالا جاتا تھا۔ آج بھی جو ہے تو گاؤں میں شہروں میں بھی جو ہے تو مرغیوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، چھوٹا سا دربہ بنا دیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے تو مرغیاں رکھی جاتی ہے، 4 6 8 10 جو بھی ہے، اور ان سے انڈے وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ جب ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہم انہیں جو ہے تو ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک قدیم پیشہ ہے، انہیں بہت پرانے دور سے یہ کام چلتا آ رہا ہے۔ اب اسی طرح اس کے لیے اب سائنٹیفک طریقے بھی استعمال کیے جانے لگے ہیں۔ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی جو ہے تو ان کو کچھ ان کی خدمت کر رہا ہے، کچھ ڈال رہا ہے، شاید دانے وغیرہ انہیں دے رہا ہوگا۔ بھارت میں یہ پیشہ اب شہروں کے اطراف میں بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ دیکھو یہ بڑے پیمانے پر بیچ والی تصویر میں، نیچے والی تصویر میں دکھائی دے رہا ہے، کتنی ساری مرغیاں دکھائی دے رہی ہے، ان کے اوپر سب لائٹ وغیرہ دکھائی دے رہے ہیں۔
تو ایسے بڑے پیمانے پر ان لوگوں کو جو ہے تو پالنا شروع کیا گیا ہے. روزانہ جو ہے تو کئی ٹرکیں بھر کر کئی گاڑیوں میں مرغیوں کو لایا جاتا ہے شہروں کی طرف، ہے نا، اور ان کا استعمال کیا جاتا ہے، ان سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے. اور پہلے جو ہے تو گھر کے باہر رہتا تھا، آج جو ہے تو شہروں میں بھی بڑے پیمانے پر کیا جانے لگا ہے. اور کچھ علاقوں میں خرگوش، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خرگوش کو، ان کو بھی جو ہے تو پالنے کا کام کیا جاتا ہے، ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اب بڑے پیمانے پر یہ تمام چیزیں ہونے لگی ہے. ایمو کو پالنا، خنزیر کو پالنے کا پیشہ بھی جو ہے تو کیا جاتا ہے. انہیں بہت سارے جانوروں کا جو ہے تو پالنے کا کام کیا جاتا ہے. شہد کی مکھی کا پالن کس طرح سے؟ دیکھو، شہد کی مکھی اڑ کر آپ کے پاس آئے گی، یہ دیکھو آئی دونوں شہد کی مکھیاں. تو شہد کی مکھیوں کو بھی جو ہے تو پالا جاتا ہے. ان کے لیے چھتے دکھائی دے رہا ہوگا، دیکھو چھتا لگا ہوا ہے ایک شہد کا لیفٹ سائڈ بائیں طرف. وہاں پر اس کے اوپر پھولوں سے رس چوس چوس کر لاتی ہے مکھیاں اور اس میں جمع کرتی ہے. دیکھو جمع کرنے کا عمل بھی جو ہے تو بتایا جا رہا ہے، کس طرح سے الگ الگ کھانوں میں شہد جو ہے تو جمع کیا جا رہا ہے، پھولوں کا رس جمع کیا جا رہا ہے یہاں پر. اور پھر وہ جب جمع ہو جاتا ہے پھر ان سے شہد حاصل کیا جاتا ہے نا. اور شہد کی مکھیاں شہد جمع کرنے کے لیے ان درختوں پر جاتی ہے جہاں پر پھول آتے ہیں، منڈلاتی ہے، گھومتی ہے اور پھولوں سے رس چوستی ہے. شہد کی مکھیوں کے اس عمل سے زرگی کا عمل بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے درختوں کے پھولوں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی مکھیاں جب پھولوں پر جاتی ہے، درختوں پر جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھولوں کے اندر درختوں کے اندر اور زیادہ پھول اگتے ہیں. شہد کی مکھیوں کے پالنے کا پیشہ زراعت کے نقطہ نظر سے بڑی اہمیت رکھتا ہے نا. یعنی کسان اب اپنے کھیت میں یہ کام بھی کر سکتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے. بہت ساری چیزیں کسان کرتا ہے کھیت میں، تو یہ سب زراعت سے منسلک ہے. شہد صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس کو اصل ہونا اس کا بہت ضروری ہے نا. اگر ہم اصل شہد کھائیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے. تو یہ تھی باتیں شہد کی مکھیوں کے پالنے کے بارے میں. اب ہم دیکھیں گے یہاں پر خوبصورت خوبصورت مچھلیوں کے بارے میں، کہ مچھلیاں کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں آپ لوگوں کو، وہ تیر رہی ہیں پانی میں، ہے نا. مچھلیوں کی افزائش کے لیے کھیتوں میں مصنوعی تالاب بنائے جاتے ہیں. یعنی ایسے تالاب بنائے جاتے ہیں جہاں پر مچھلیوں کو رکھا جائے، اس میں ڈالا جائے، اور ان تالابوں میں مچھلیوں کے انڈے ڈالے جاتے ہیں. یہ انڈے ایسی مچھلیوں کے ہوتے ہیں جو میٹھے پانی میں افزائش پاتی ہے، یعنی میٹھے پانی میں وہ بڑھتی ہیں. مچھلیوں کے زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے مچھلیوں کی پرورش سائنٹیفک طرز پر کی جاتی ہے، یعنی نئے طرز پر کی جاتی ہے. کھلے سمندر میں ماہی گیری میں کئی خطرات ہوتے ہیں نا. جیسے ہم لوگوں نے جال پھینکا، جال کے ساتھ اور کوئی دوسرے جانور بھی آ جاتے ہیں. کبھی کبھی بڑی بڑی مچھلیاں آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. جبکہ یہاں پر اگر ہم کھیت میں ہی کوئی تالاب بنا دیے مچھلیوں کے لیے بڑا، اس میں انڈے ڈال دیے، مچھلیاں نکلے گی، پھر مچھلیوں سے ہم لوگ ان کو بیچ سکتے ہیں بازار میں. اور مچھلیوں کی الگ سے پیداوار کی جا سکتی ہے. ہم ایک ٹائپ کی مچھلیاں بھی ہے تو وہاں پر ان کی پیداوار کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، بام مچھلی الگ ہے، راوس مچھلی الگ ہے، جھینگا مچھلی ہے، روہو مچھلی ہے. تو الگ الگ مچھلیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر. تو اسی طرح ہم الگ الگ مچھلیوں کی جو ہے تو پیداوار مصنوعی تالاب میں، یعنی انسان کے بنائے ہوئے تالاب میں، کھیتوں میں بھی جو ہے تو کر سکتے ہیں، ہے نا. اس لیے جو ہے تو یہاں پر ان کے
پیشے کو زیادہ اہمیت بھی دی گئی ہے، مچھلیوں کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، اور کس طرح سے یہ کرنا ہے یہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر تصاویر نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اور لکھا ہوا ہے ریشم کے کیڑوں کی افزائش، یعنی ریشم کے کیڑوں کو ان سے کچھ پیداوار حاصل کرنا، ان کو بڑھانا۔ تو یہاں پر آپ لوگ ریشم کے کیڑے اور ان کے انڈے بھی جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ ریشم کے کیڑوں کے کھول سے ریشم کا دھاگا حاصل ہوتا ہے، ان کا جو کھول ہے اوپر کا، اس سے جو ہے تو ریشم کا دھاگا ملتا ہے۔ دیکھ لو آپ تصویر میں ریشم کے دھاگے کے جو ہے تو 4 دھاگے نظر آ رہے ہیں، بنڈل یہاں پر۔ پھر ان دھاگوں سے ملائم کپڑا بنایا جاتا ہے، آپ لوگ کپڑا بھی دیکھ سکتے ہیں بیچ والی تصویر میں نیچے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہتر پیشہ ہے۔ ریشم کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ شہتوت کے درختوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ شہتوت جو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو لال اور کالے رنگ کا، یہ شہتوت ہے۔ یہاں پر ریشم کا کیڑا بھی آپ لوگوں کو سفید کلر سے دیکھو نظر آ رہا ہے، تو یہ شہتوت کے درخت وہاں پر زیادہ ملتا ہے کیڑا، اور اگر وہ شہتوت کے درخت پر رہتا ہے تو کم از کم 15 سال تک وہ زندہ رہتا ہے، ایسا یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو بہت ہی آسان ہے یہاں پر جو کام دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو، لیکن اس میں بہت احتیاط سے یہ سب کام کیا جاتا ہے۔ ان سے کھول سے دھاگے ملتے ہیں، پھر دھاگوں کو الگ جگہ بیچا جائے گا، پھر وہاں سے کپڑے کی جگہ کپڑا بنے گا وہاں۔ تو یہ تمام چیزیں یہاں پر ریشم کے کیڑوں کی افزائش، اس کو جو ہے تو پیلا پروری بھی جو ہے تو کہتے ہیں، ہے نا۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے پود کھانے کے بارے میں، ہے نا۔ یعنی جہاں پر بہت سارے پودے ایک ساتھ لگائے جاتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، اسے ہم پود کھانا کہیں گے، ہے نا۔ نرسری بھی جو ہے تو اسے کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ پہلی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے پودے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ دوسری تصویر میں ایک خاتون ان پودوں کو جو ہے تو پانی وغیرہ دے رہی ہے، اور تیسری تصویر میں بہت سارے پودے ایک ساتھ لگائے گئے ہیں ان کی نگرانی کے لیے، جو ہے تو یہاں پر ان کی نگرانی بھی کی جاتی ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پر مختلف خوشبودار نباتات اور ایسے درختوں کو لگایا جاتا ہے جو کاشتکاری کے علاقے میں بھی ہو اور وہاں پر کاشتکاری میں اضافہ بھی ہو۔ اس قسم کی پیداواروں کے لیے اعلیٰ درجوں کی پودوں، کلموں، کندوں اور بیجوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم یہ چیزیں دیں گے، اچھے بیج ڈالیں گے، تو اسی قسم کے پودے پیدا ہوں گے، اور اسی قسم کی کلمیں اگر ہم لگائیں گے تو اچھے پودے، جن پودوں کی کلمیں لگائیں گے ویسے ہی پودے جو ہے تو ہمیں ملیں گے۔ انہی کی وجہ سے پود کھانا کا پیشہ وجود میں آیا ہے۔ اس پیشے سے اچھی خاصی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ جو ہے تو گملوں میں جو پودے لگاتے ہیں، اچھے اچھے پھول اس میں لگے رہتے ہیں، تو کتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ جب بیچنے والے سے لیتے ہیں ہم لوگ تو بہت مہنگے ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے نا۔ تو اس سے آمدنی بھی جو ہے تو اچھی ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر کئی قسم کے، کئی اقسام کے پودے جو ہے تو ہم لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جو پیشہ ہے وہ بھی بہت ہی کامیاب ہے اور زراعت سے منسلک ہے۔ یہاں پر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں سبز کھانے کی زراعت، یعنی کیا آپ سبز کھانے کی زراعت کے بارے میں جانتے ہیں؟ دیکھو یہاں پر بڑے پیمانے پر ایک ہی قسم کی جو ہے تو زراعت کی جاتی ہے، لیکن فرق ہے، یہ کھلے میں نہیں ہوتا۔ جو سبز کھانے کی زراعت ہوتی ہے یہ کھلے میں، یعنی کھلی جگہوں پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیے مختلف پائپ کے ذریعے ایک شیڈ بنایا جاتا ہے، اس شیڈ کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کیا کیا اس میں رہتا ہے، اور پلاسٹک کی چادر بھی جو ہے تو اس کے اوپر رہتی ہے نا، اس شیڈ کے اوپر۔
تو ہم دیکھیں گے پہلے تو کم رقبے میں جو ہے تو یہ سبز کھانا ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے مٹی، آب و ہوا، گرمی، رطوبت، نمی وغیرہ قدرتی عوامل پر مکمل قابو رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے نقدی فصلیں تیار کی جاتی ہیں جن میں کم ٹائم لگتا ہے اور پیسہ زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی فصلیں جو ہے تو سبز کھانے میں تیار کی جاتی ہے نا۔ سبز کھانے کی زراعت دور حاضر کا نہایت ہی خاص طرز کا پیشہ ہے۔ زراعت کا یہ پیشہ خاص ہے، اور اس میں لوہے کی پائپ بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تصاویر میں، لوہے کے پائپ ہے، اور اس کے اوپر چادر کا استعمال کیا گیا ہے پلاسٹک کی۔ پانی، روشنی اور درجہ حرارت پر قابو پانے کے لیے بند ماحول کے ذریعے فصلوں کو بیماریوں سے بچانا اس قسم کی زراعت کا خاص مقصد ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کی جو زراعت کا مقصد ہے وہ پودوں کو مختلف بیماریوں سے بچانا بھی ہے، اور ایک خاص آب و ہوا میں، ایک خاص ٹیمپریچر میں، درجہ حرارت میں ان کو جو ہے تو ان کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے۔ یہ یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کون کون سی پھولوں کی پیداوار جو ہے تو اس میں زیادہ تر کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں گے ہم لوگ۔ ہاں، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوسن اور جربیرا کی جو ہے تو پیداوار یہاں پر زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے اس پیداوار میں، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور اس پائپ دکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو، پائپ ہے، شیڈ ہے اوپر پلاسٹک کا، تو ایک خاص ان کو موسم اور ایک ماحول دیا جاتا ہے جس میں ان پھولوں کی پیداوار ہو۔ یہ بہت مہنگے ملتے ہیں، ہم لوگ جو ہے تو جب لانے جاتے ہیں کسی کو گلدستہ دینے کا، جو مختلف پروگرام میں دیے جاتے ہیں، تو یہ پھول بڑے مہنگے ملتے ہیں ہم لوگوں کو، تو ان کی پیداوار بھی جو ہے تو اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ ان سے زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے تو حاصل کیا جا سکے۔ اسے نقدی فصلیں کہتے ہیں، یعنی کم وقت میں فوراً ان سے پیسہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سبق کافی وسیع ہے، کافی بڑا ہے یہ سبق، اس لیے ہم اسے مکمل نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں اسے ادھورا ہی رکھنا پڑے گا۔ اس ویڈیو کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک کے لیے جو ہے تو اس ویڈیو کو لنک جو بنے گی آپ لوگ اسے دیکھنا، اس پورے سبق کو سمجھنا، اور جتنا بھی یہاں پر بتایا گیا ہے زراعت اور زراعت سے متعلق پیشوں سے، وہ تمام چیزوں کو آپ اپنے استاد کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ آنے والا ویڈیو تو ہم نیا بنائیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن لنک رہے گی نیچے، اس لنک کے اندر اس کی لنک جو ہے تو آپ کو دی جائے گی اس میں، اس باکس کے اندر۔ تو یہاں پر ہم یہ سبق اپنا ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں کہ اس سبق کے تمام ہی جو پوائنٹس تھے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس سبق کے آخر میں بہت ساری مشق دی ہوئی ہے، سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا کام جو ہے تو اس کو کرنا ہے۔